बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। 14 अगस्त जुमेरात का दिन पाकिस्तानी कपड़ों में मलबूस हूं क्योंकि पाकिस्तान हमारा वतन है। 78 साल का पाकिस्तान और 47 साल का आज मैं भी हो गया हूं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कोई सालगिरह की मुबारक ना दे, ज़रूर दुआ आप करें पाकिस्तान पर, अल्लाह रहम व करम करे, पाकिस्तानियों पर करे। अहम खबरें ड्यूटी की तरफ। कैद खाने में आज़ाद शख्स के हुक्म पर ग़ुलाम कौम ने जश्न की बजाय हकीकी आज़ादी का अलम बुलंद कर दिया। ये है पाकिस्तान की रिपोर्ट। मैं आपको बताता हूँ, अवाम की ये जिद्दोजहद देख कर ताकतवरों के खवास बाख्ता तिड़ियाँ, धमकियाँ, फिरौनियत और माफिया मंगवाने का शौक, अवाम ने भी रस्सियाँ टाइट करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में सरकारी तकरीबात में माइकल जैक्सन के इनकलाबी गाने चलाए जा रहे हैं और बाप अपने बेटे को मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ दे रहे हैं। तफसील बताता हूँ। जश्न की रात पर खान की तस्वीरें 4-4 गुना महंगी कीमत पर बिकती नहीं। तहरीक इंसाफ के झंडे भी गिरफ्तार, पुलिस की दौड़ें और बिल आखिर हथियार डालने पर मजबूर। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने पैराग्लाइडिंग, आसमानों से हकीकी आज़ादी का पैगाम। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की बगावत, इस तकरीबात में शिरकत से इनकार और ऑफिशियली तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को माइनस कर दिया। तस्वीर, तकरीर सरकारी सतह पर तमाम गायब और बाजोड़ में हज़ारों अफराद का बड़ा धरना, ऑपरेशन ख़त्म करने का मुतालबा। गिलगित में आज़ादी के मौके पर एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर के नारे लगाते हुए पुलिस दोबारा एहतजाज पर। ये सारी खबरें तफसील से रखता हूँ। आज उम्र के 47वें हिस्से पर पहुँचने के बाद यकीन करें बड़ा खुशी का दिन है इस हिसाब से कि पाकिस्तानियों की जिद्दोजहद देख के लग रहा है कि वाकई क्या में पाकिस्तान की तहरीक है, जिसमें हम नहीं थे। 1971 में बंगालियों की तहरीक, ये तहरीक देखे गयूर पाकिस्तानियों का बाखुदा कमाल कर गए। मनाजर देख कर, वीडियोस देख कर खुशी से दिल गार्डन गार्डन हो गया। पुलिस वालों ने इस तरह हथियार डाले, ताकतवरों के सामने इस तरह खान की तस्वीरें ऐसे मुंह पर लहराई जा रही थी, ताकत के मराकज से 1-2 किलोमीटर दूर। ये दूर की बात नहीं मैं कह रहा, ये माइनस करने जा रहे थे। अवाम ने वाकई ज़रमे दे के दिखाया। गुल्लू भट्टो ने बड़ा मारा अवाम को, बड़ा मारा। पिंडी में, मरी में, लाहौर में सारी ताकत खर्च कर दी। और ये जालिम जितना मजबूत दिखाई देता उतना ही बुज़दिल कमज़ोर। थक गए। अमेरिका से ब्रिसल्स तक अवाम को तिड़ियाँ लगाते रहे, धमकियाँ देते रहे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रस्सियाँ टाइट करेंगे। अवाम ने अब रस्सियाँ कल टाइट की हैं। अब इनकी अपनी जो तस्वीरें आई वो देखें, वो समझ नहीं आ रही कि अवाम इतनी निकल कैसे आई, क्यों नहीं रोक सके। इन्हें झटके लगे हैं क्योंकि 3 साल में इन्होंने खुदा की कसम पाकिस्तानियों का सत्यानाश कर दिया, अवाम को मार 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 के हशर नशर कर दिए। लेकिन जो खान की मोहब्बत में जो जुनून नज़र आ रहा है वो अल्फाज में नहीं बताया जा सकता। ये इमरान खान की मोहब्बत से ज़्यादा बल्कि इनकी नफरत में लोग निकले हैं। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। इमरान खान जब जेल में नहीं थे, मैं देख रहा था 14 अगस्त की, उस वक्त की जो 14 अगस्त इमरान खान ने मनाई, मुआवजा कर रहा था। यकीन करें मुझे वो नज़र आया कि जुल्म और फस्तायत में इन्होंने तो इंसान नहीं छोड़े, झंडे गिरफ्तार किए। और जिस अंदाज में जुल्म सितम हुआ, खान की तस्वीरों पर, शर्टों पर ये कुत्तों की तरह हल्के होकर लपक रहे थे, लेकिन अवाम बाज ही नहीं आ रही थी। ये जुनून है, ये अवामी सुनामी था। रात को ताकत के मराकज 1.5-2 किलोमीटर दूर से लोग, खान तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, इनके मुंह पे नारे लगा रहे थे। कल पूरा पाकिस्तान निकला, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब। जिस तरह इसराइल में आप देखें वहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा बना है, इस तरह तहरीक इंसाफ का झंडा पंजाब में बैन है, लेकिन अवाम ने निकल के दिखाया। हकीकी आज़ादी का सबूत, खान के तराने, नगमे, पूरे पाकिस्तान में हकीकत में खौफ के बुत, वो जिसकी हम बात करते हैं ना, तोड़ दें, वो पाश थे, रोंदे जा रहे थे। तहरीक इंसाफ ने कल, अवाम ने, पाकिस्तान ने यकीन करें कमाल कर दिया। हर तरफ झंडे नज़र आ रहे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, ख़वातीन तक, और खान के मास्क पहने हुए, खान के तहरीक इंसाफ के मफलर। वही क्या में पाकिस्तान वाला जज्बा नज़र आता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारने वाला 72 साल कैदी नंबर 804 अभी अब पंखे के नीचे बैठे हैं। इस मौसम में तो सांस रुकता है, हबस है। 740 दिन से वहाँ मौजूद है। फिर अवाम देती है रद्द-ए-अमल अपनी मोहब्बत और जुनून से, और यही उसका सबूत है। देखिए 72 साल खान की उम्र है, हम सब के वालिदैन इसी उम्रों में ज़्यादा हैं थोड़े। खुफिया अदारे वाले उठाएं, मारें तो टांगें कांपती है हमारी। बुजुर्गों के साथ कोई जुल्म करे नहीं बर्दाश्त करता कोई, मार पीट ना हो, कोई तशद्दुद ना हो, कोई बिठाए ना उन्हें। यहाँ खान 72 साल का डट के खड़ा है, जुल्म बर्दाश्त कर। और यही वजह, कल खान की तस्वीर और शर्टें पूरे पाकिस्तान में नायाब थी, ब्लैक में नहीं मिल रही थी। 4-4 गुना कीमत दे के मैंने खुद लोगों से पूछा, उन्होंने खरीदी हैं। ये जितना छुपाते हैं लोग उतना ही मांगते हैं। ये खान की तस्वीरें, ये झंडे, और कोई दूसरी तस्वीर नजर नहीं आई, कोई दूसरी तस्वीर। बड़ा खर्चा इन्होंने किया। खैबर पख्तूनख्वा में, अलबत्ता महमद में, वहाँ सफ़ेद झंडे नजर आए। वहाँ अमन मांग रहे हैं लोग, बच्चे उनके ज़बा हो रहे हैं। वो क्या आज़ादी मनाएंगे, ये बलोच क्या आज़ादी मनाएंगे बेचारे, पाकिस्तानी पंजाब के क्या मनाए। 29 दिनों से सड़कों पर माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई। कल रात 2 जश्न उन्होंने मनाए, एक था हकीकी आज़ादी का जवाब का, और एक वो जंगल के बादशाह ने जंगल लगाया हुआ था। उमरा वज़रा पैसे दे के इकट्ठे, तमाशाई डंडे के जोर पर। वो जंगल में इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान ने जंगल का बादशाह कहा और खुद इन्होंने जानवरों से तशबीह दी। इमरान खान ने शहबाज को लेला कहा, फिर भी इन्होंने तो डायरेक्ट कुत्ता ही कह दिया। जंगल का कानून है, फिर ऊपर से जिस तरह जो कल हुआ जंगल में ही होता है।
لیکن یہ ڈرامہ ان کا دیکھیں کس طرح ناکام ہوا کہ لاہور میں جناح ہاؤس پہ انہوں نے ماری سفیدی چوکی ماری، اس میں کور کمانڈر ہاؤس کرا، لوگوں نے اس کی طرف دم بھی نہیں کی اپنی، ساری کی ساری عوام چھاتی چوڑی کر کے لبرٹی پہنچی تھی، خان کے نعرے مار رہی تھی، اور یہ کہتے تھے نام لینے والا نہیں ہوگا، جھنڈا کوئی نہیں اٹھانے والا ہوگا۔ کل پورے پاکستان کا کوئی شہر، گاؤں، گوٹھ، کوئی چھت، کوئی قصبہ، کوئی محلہ، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں عمران خان نہیں تھا، اور طور وہ 10 سال سزائیں جنہیں دیں وہ بھی جشن میں موجود تھے۔ تحریک انصاف کے جتنے مفرور لوگ تھے سارے باہر آئے ہوئے تھے، جن کے گھر بار ٹوٹے، تباہ و برباد سب کر دیے، وہ سب کے سب موجود تھے میدان میں۔ عمر یوب وہ 10 سال سزا ہوئی ہے، وہ یوم آزادی تربیلا جھیل کے کنارے پاکستانی جھنڈا لے کے پیرا گلائڈنگ کے ذریعے ان کے منہ پر ہوا سے محسن نقوی کر رہا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عوام کو لے کے جائیں، بڑی کوشش کی۔ ملک میں یہ جو نیرو کی جو چین کی بانسری بجاتا اس کی نسلیں میوزیکل کنسرٹ کروا رہی تھیں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، جنید صفدر، حمزہ شہباز، یہ سارے کے سارے یہ ویڈیوز کیمروں کے سامنے گانے گاتے رہے ہیں، یہ ان کے اندر کا آپ کو پتہ ہے وہ نکلتا ہے، وہ جو مراسی تو نہیں میں کہتا وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر کا خاندانی کلچر نکلا۔ مریم نواز صاحبہ نے وہ گانا آپ کو پتہ ہے وہ بٹوے میں کیسٹ پڑی ہوتی ہے، باجی ناچ باجی گا، وہ کیسٹ اپنی لاؤ۔ پھر مائیکل جیکسن کے گانے، وہ امریکی حقوق پہ گانے گاتا رہا، طاقت غلط استعمال پر اس نے گانا گایا، احتجاجی پیغام اپنے سیاہ فام لوگوں ظلم و ستم، وہ گانے انہوں نے چلوا دیے۔ حقیقت میں یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور سیکھنے کی تو کوئی خیر ان کی نہ کبھی کوشش ہونی ہے نہ کچھ۔ ان کی جو تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئیں کل جو آپ نے دیکھی ہوں گی اپنی آنکھوں سے، یہ ان کے حالات کی منظر کشی کار ہے۔ شہباز شریف نے صحیح کہا تھا، وہ جو خدمت کرنے والا کتا ہو جائے گا، تصویریں دیکھیں آپ یقین کریں ایسے پریشان بیٹھے جیسے خدا نہ خواستہ کو پتہ نہیں۔ بہرحال اب ان تصویروں میں نے وہ ایک پوسٹ میں بڑا زبردست شعر لکھا ہوا تھا، وہ شاعر کا نام یاد نہیں، کہ اسا اجڑے لوگ مقدرہ دے ویران نصیب دا حال نہ پوچھ، تو شاکر آپ سیاڑا ہے ساڑا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ۔ وہ حقیقت میں آپ پنجابی میں اس کا مطلب آپ کو سمجھے، منظر کشی ان کے چہروں میں آپ دیکھیں، وہ تصویر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شہباز نے تقریر بعد میں کی اور اس نے اتنے اٹھائے کہ سر پہ رکھ لیے نخرے، لیکن کسی کام نہیں آئے، وہ شکلیں نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، شکل ہی ہے، بار روتے کیوں ہیں۔ اب 14 اگست کا معاملہ تھا آپ کو پتہ ہے۔ اچھا وہ صحافی بھی ان کے سارے ٹاؤٹ عسکری غائب، وہ جو کہتے ہیں نا 2 دن کوئی نہیں نکلے گا، تحریک انصاف پاکستانیوں کی تصویریں لگائے گی، یہ میرے ساتھ چل رہی ہیں، ساری ریلیاں نظر آ رہی ہیں، صرف سرخ رنگ نظر آ رہا ہے اور سبز نظر آ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف انتشار کرے گی، مارا ماری کرے گی، وہ سارے خنزیر کے سر پر سے، او معاف کیجیے گا، گدھے کے سر پر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے، ایسے غائب ہے۔ اور جواب میں انہوں نے کیا کیا ہے، بیلجیم میں ہونے والی برسلز کی تقریر جو منظر عام پر میں نے تحقیقات کی کہ بھئی صحافیوں تک یہ خبر کیسے پہنچی، 900 لوگ تھے، پتہ چلا کچھ پلانٹڈ لوگوں کے ذریعے خبر پھیلائی گئی، کیونکہ وہ کیمرے میں تصویر نہیں آئی، یا تو جرت کرے نا، یہ نجی محفلوں میں سرگوشیوں میں دھمکیاں دیتے، کل کی تقریر کا موقع تھا کہہ دیتے سب کچھ، لیکن نہیں کہا، یہ ٹاؤٹوں کے ذریعے پھیلاتے ہیں۔ اچھا جس نے خبر دی وہ ٹاؤٹ نہیں ہے، ان تک پہنچانے والے ٹاؤٹ ہیں کہ جی معافی نہیں دیں گے، رسی کھینچ لیں گے۔ وہ کتنی یہ پاکستان کی خواتین کی رسیاں کھینچی ہیں، کیا بگاڑ لیا ان کا، اور چھوڑا کیا ہے پیچھے جو لوٹو گے۔ خان کو دہشت گرد قرار دے کے 22 گھنٹے ٹارچر اور ظلم کر رہے ہو، پارٹی کے ساتھ جو کیا، اب پھانسی گھاٹ کھول دو، عوام باز نہیں آئے گی، جو مرضی کر لو، اب رسیاں ٹائٹ کرنے کی باری عوام کی ہے، جتنا مارنا تھا مار لیا ہے۔ یہ اکتوبر کے مہینے میں جو انقلاب کی باتیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پنڈی میں وہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں مفرور، ان کی ایک ویڈیو منظر یہاں پہ، اعجاز خان جازی، یہ جی ایچ کیو سے کچھ کلومیٹر دور کھڑے ہو کے صاف صاف ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ قاسم منیر صاحب کو 10 دفعہ ایکسٹینشن دیں وہ نہیں بچیں گے، وہ ہمیں انقلاب نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے ممبر ہے صوبائی اسمبلی کے، اور جی ایچ کیو حملے کے مرکزی کردار کا کیس بھی بنا ہوا ہے، گرفتار ابھی تک نہیں کر سکے، ڈھونڈتے رہے، بڑے چھاپے مارے، دلیر بندہ ہے بڑا، وہ ججز کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نا انصافیاں تم کر رہے ہو، یہ بنگلہ دیش والے تمہارا حال ہوگا بالکل۔ اکتوبر میں انقلاب کی بات کیوں کہ نومبر سے پہلے آخری ویو ہوگی، آخری لہر ایک ہوگی بہت بڑی، وہ اس کا معاملے کی طرح میں بات دیں گا، آج کا دن نہیں ہے، یہ صرف ان کا بیان میں نے دیکھا جی ایچ کیو میں نے ویڈیو اس پہ دیکھی اعجاز خان جازی صاحب کی، معاف کیجیے کھانسی کی، یہ عوام کی ترجمانی کرے، پنڈی میں، پھر کراچی میں، لاہور میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں۔ میں دیکھ کے ایک چیز بہرحال شکر اللہ کا ادا کرتا ہے ایک بات پہ کہ الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، یہ لوگ پاکستان بننے کے بعد یا تو فوت ہو گئے، قتل کر دیا، شہید کر دیے، ایک لحاظ سے اچھا ہوا۔ آج ہوتے 78 سال کے بعد تو آفیشلی طور پر لوہاروں کے خاندان نے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس کیا، تمام سرکاری اشتہارات میں سے، تمام تقریبات میں سے، پوسٹرز میں سے، بینرز میں سے، تقریروں میں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس کر دیا، ذکر نہیں کرتے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا ہوا ہے کہ اپنے حلف کا احترام کرے فوج، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا قائد اعظم کی نسل بھی شکر ہے یہاں موجود رہی، وہ اطمینان سے ہندوستان میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ورنہ وہ بھی آج سارے کے سارے جیلوں میں ہوتے۔
میں سندھ کی تقریبات دیکھ رہا، وہاں قائد اعظم کی جگہ وہ آصف زرداری کے بعد حاکم علی زرداری کا نام لیا جا رہا ہے، اور پنجاب کی تقریبات میں یہ علامہ اقبال مصور پاکستان کی جگہ میاں شریف کا نام لے رہے ہیں۔ یقین کریں ان کے بس میں ہوتا یہ بانی پاکستان میاں شریف کو اور مصور پاکستان حاکم علی زرداری کو قرار دیتے ہیں۔ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، بلاول زرداری کو نشان پاکستان دے رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کی ایک خدمت پاکستان کے لیے، کوئی ایک ایسا کام۔ یہ بلاول کی جگہ اگر اس کے دوست ڈیوڈ کو دے دے نا نشان پاکستان، اس نے بلاول کی خدمت ضرور کی ہوگی، وہ تو پھر انگریز ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت ضرور ہوگی، ان کے اندر نہیں ہے۔ 1947 میں لڑائی انگریز کے ساتھ تھی، وہ تھوڑا غیرت مند تھا، یقین کریں۔ 47 میں یہ عمران خان کی جگہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوتے تو قائد اعظم کی بیوی اور بیٹی آپ کو جیل میں نظر آتی۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رات کو ایک نوجوان قائد اعظم کے حلیے میں ایسے میرے جیسے کپڑے پہن کے گیٹ اپ کر کے قائد اعظم کی ٹوپی باہر نکلا، اٹھا کے ویگو ڈالے والے لے گئے۔ وہ جرم کیا ہے اس غریب کا؟ قائد اعظم بننے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دینا تھا۔ رتی جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بیوی میڈیا پر بیٹھ کے کسی شاہ زیب خانزادہ، کسی کامران شاہد، منیف فاروق کو انٹرویو میں اپنی ماہواری کے دن بتا رہی ہوتی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ قائد اعظم اپنی محب الوطنی کا ثبوت دے رہے ہوتے، کرپشن اپنی کا کہہ رہے تھے میں نے نہیں کی، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ملاقاتوں کی صفائیاں دے رہے ہوتے۔ انہوں نے سائفر جیسا کوئی کیس ڈال لینا تھا۔ قائد اعظم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے، کوئی انصار عباسی کو سہیل بڑائی کو جاوید چودھری پوچھ رہا ہوتا کہ قائد اعظم صاحب کلمہ سنائیں، قائد اعظم صاحب آپ کو تو نماز نہیں آتی، کوئی کہہ رہا ہوتا کہ آپ کو تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طرح نہیں کہنے آتا۔ یہ ایسی ایسی کردار کشی کرتے کہ شکر اللہ کا ادا کریں قائد اعظم موجود نہیں ہے، علامہ اقبال موجود نہیں ہے۔ یہ دھمکیاں دیتے، تانے دیتے، قائد اعظم تم تو اپنی بیٹی نہیں سنبھال سکے، تم کیا ملک سنبھالو گے؟ ہندوؤں کے ساتھ سکینڈل نکالتے، ان کے ٹاؤٹ اچھل اچھل کے قائد اعظم کو ڈراتے کہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہاری رسی کھینچے گا، علامہ اقبال تمہیں لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹے گا۔ یہ قائد اعظم کی بہو کو جو انہوں نے کیا، کہ لیاقت علی خان کو کہہ رہے ہوتے کہ تم تو یہودیوں کے ایجنٹ ہو، یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے میڈیا میں ہوتا ہے۔ یقین کریں، شکر کریں اللہ کا۔ اور یہ ایوب خان کو بھی کہہ رہے تھے تمہارے اندر جمہوری روح ہے۔ یہ فیصل واڈا جس طرح کل کہہ رہا تھا کاش کو ایسا جمہوری رہنما فیلڈ مارشل جیسا ہوتا۔ یہ قائد اعظم ثانی عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں عمران خان نے اس پاکستان کا یہ جھنڈا میں نے لگایا ہوا ہے، پوری دنیا میں عمران خان نے بلند کیا۔ ایک پاکستان کا رہنما ایسا نہیں دنیا میں کبھی باہر پاکستان کا جھنڈا اٹھائے، مجھے ایک ویڈیو دکھا دے، کسی رہنما کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا سوائے عمران خان کے۔ دنیا کے ہر گراؤنڈ میں، ہر شہر میں، ہر جگہ اس نے اسے دہشت گرد قرار دیا۔ اس اجڑے ہوئے پاکستان میں 3 ورلڈ کلاس کینسر اسپتال، جہاں ڈسپینسری اپنے پیسوں سے نہیں بن سکتی، واحد ورلڈ کپ جتایا اس نے کرکٹ۔ اور کرکٹ کے حالات یہ چین کے ساتھ میچ کھیلنے میں آپ کو گارنٹی تو ہار جائیں گی۔ اس نے یونیورسٹیاں بنائیں، اسلام کی خدمت کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدمہ لڑا، اپنے لوگوں کو ڈرون سے محفوظ کیا، ملٹری آپریشن سے محفوظ کیا، عالمی دنیا میں نام بلند کیا پاکستان کا، اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا لڑا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی، امن و امان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، لیکن جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ نااہل اور برکردار لوگ انہوں نے لگا دیے۔ ابھی میں عدلیہ کی ایک تقریب دیکھ رہا تھا، ڈوگر صاحب موجود تھے، ڈوگر کوٹ 2 جج صرف آئے اس کے ساتھ، باقی سب نے بائیکاٹ کر۔ اور وہ ڈوگر جو 15 نمبر سے چیف جسٹس لگا، حالت اس کی دیکھیں، انگریزی تو چھوڑ دینا، اردو نہیں بول سکتے 2 لائنیں، کہ پاکستان کی جب لی جا رہی تھی تو سپا سالار نے بچائی۔ مطلب یہ ان کے لیول ہے، ان کی انٹلیکٹ لیول ہے، ان کے ساتھ 5 منٹ گفتگو نہیں آپ کر سکتے۔ اور وہ سندھ کا وہ ٹچا گورنر، وہ نہ چلا تھا گھنگرو پہن کے، جہاں وہ بچے شہید ہو رہے۔ پاکستانی ان سے نفرت کرتے ہیں، حقارت کرتے ہیں، ان کے اس کردار سے ایسے ایسے لوگ چن چن کے لائے گئے اسی وجہ سے، اور اس میں کامیاب ہو گئے، بالکل کامیاب ہو گئے کہ نفرت ہو، اور بجائے عمران خان سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ 4 گنا نفرت لوگ ان سے کرتے ہیں، اور وجہ یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم سب ہیں پاکستانی، ان کے باپ کا یہ ملک نہیں ہے، یہ آپ کا اور ہمارا ہے۔ یہ جھنڈا میں نے لگایا نا ادھر، یہ ہمارا ایک حق ہے، یہ ہم سب کا، کیونکہ ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم سے کوئی حق نہیں چھین سکتا۔ میرے پاس پتا میں تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا وہ بھی اٹھا لیتا آج، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا ہوا ہے۔ عمران خان کی تصویریں تو میری ہر اس میں لگی ہوتی ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، یہ ہم سے کوئی حق نہیں چھین سکتے۔ تو یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے اس کی جدوجہد، قانون کی بالادستی، جمہوریت اور اس کے 24 کروڑ لوگوں کا دفاع کرنا، اپنا حصہ ڈالنا، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ آگے کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، یہ اللہ جانے اس کے کام، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا اور اس جدوجہد سے کبھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ 14 اگست کو میں 47 سال کا ہوں تو میں نے یہ عہد آج سے کافی عرصہ پہلے کر لیا تھا۔ آپ سب بھی یہ عہد کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔
اس کو ایک دنیا کے جو باقی ملک ہیں، جس طرح ساری دنیا آپ کے سامنے ہے، جو باہر جاتے ہیں انہیں پتہ ہے دنیا کس طرح کی، اس طرح کا انشاءاللہ ملک بنانا ہے۔ اس جدوجہد میں ہم خان کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے، خان کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑے ہو جاتے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویلا تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔